निम्रा ने जब से होश संभाला था खुद को इसी घर में पाया जहां इसके माँ बाप नहीं थे। वो 3 साल की थी जब मम्मा पापा चाचू की शादी की शॉपिंग पर गए और इनकी डेड बॉडीज आईं। इस घर में इसे सब कुछ मिला था सिवाय प्यार के। जब तक दादी जिंदा थीं तो चाचू इससे हालचाल पूछ लिया करते थे। उनके बाद तो शायद इनको याद भी नहीं रहा होगा कि इनकी एक भतीजी भी है। इस घर में सब अपनी दुनिया और अपनी फैमिली में मगन थे। निम्रा की बेस्ट फ्रेंड शाहीना इसे समझाती थी कि अपनी आंखें खुली रखा करे। उस दिन भी वो यही समझा रही थी। देखो निम्रा, ये लोग कभी भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अच्छी जगह पर करेंगे तो इनको प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो हरगिज नहीं करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे मामा पापा का ही है। तुम्हारी मामा ने पसंद से शादी की थी तुम्हारे पापा से। वो इकलौती थीं और जहेज में ये बड़ा घर, फैक्ट्री और दुकान वगैरह लाई थीं। ये सब तेरा है लेकिन तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग अब तक सब अपने नाम करवा चुके होंगे। निम्रा गौर से ये सब सुन रही थी। शाहीना को ये सब इसकी मम्मा से पता चला था और इसके गोश गुजार कर दिया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? वो इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। देखो, तुम्हें अब अपने ताया के बेटे शहीर को पटाना है। शाहीना ने कहा तो वो उछल पड़ी। क्या? देखो, एक तो वो इकलौता है, अगर वो तुझे पसंद कर ले तो वो खुद तेरे लिए स्टैंड लेगा, वरना ये तो कभी मर कर भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मैं लिख कर दे देती हूँ कि ये किसी बुड्ढे से तुझे ब्याह देंगे। शाहीना ने कहा। नहीं। निम्रा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। बेटा, कान और आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। जैसे भी करके शहीर से शादी कर लो। और यही आखिरी लाइन इसकी कज़न ने सुनी और शहीर की अम्मी की गोश गुजार कर दी, जिसके नतीजे में आज वो यहाँ थी। अकबर के वालिद बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने अकबर की वालदा इरम से पसंद की शादी की थी। इरम की मंगनी बचपन में निम्रा के पापा यूनुस शाह से साथ तय थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलावर खान को इरम पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब एक जागीरदार का रिश्ता आया तो सब खुशी से खिल उठे। बचपन की मंगनी किसे याद आनी थी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इधर यूनुस शाह जो यूनिवर्सिटी में हुमैरा की जुल्फों का असीर हो गया था, इसकी मंगनी से जान छूटने पर वो खुश था। हुमैरा के पापा ने भी एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद होगा। ये शर्त भी यूनुस शाह ने कबूल कर ली थी। उनकी शादी के चंद माह बाद हुमैरा के पापा फौत हो गए और हुमैरा का कोई मैका नहीं था। माँ बाप पहले ही चल बसे। हुमैरा ने यूनुस शाह से कहा कि इनके भाइयों को भी शहर बुला लें ताकि सब भाई साथ रह सकें, लेकिन यूनुस शाह और हुमैरा इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे। 3 साल की निम्रा को छोड़कर खालिक के हकीकी से जा मिले। मुस्कान खातून अकबर के साथ कराची आई थीं, बेटी सकीना के घर। वहीं इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में निम्रा की चची से हुई। चची ने मुस्कान खातून को दावत दी और अकबर को अपना नंबर और एड्रेस भी दिया था। मुस्कान वहां गई तो बातों बातों में चचा ने इनसे निम्रा के रिश्ते का जिक्र किया अकबर के लिए। मुस्कान खातून सोच में पड़ गईं। वापसी पर खाला ने सकीना बाजी से जिक्र किया तो वो बोली, अम्मी, निम्रा उसी औरत की बेटी है। अकबर उससे शादी कैसे कर सकता है जिसकी माँ ने इसकी माँ का हक मारा था। वो हैरत से पूछ रही थी। सकीना, तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मना कर दूंगी। मुस्कान ने हाथ से रोकते हुए समझाया। अम्मी, वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? याद नहीं है, निम्रा की अम्मी की वजह से इरम खाला का रिश्ता टूट गया था। सकीना सख्त खफा थी। नादिम है, कुछ पता नहीं है, फजूल बातें मत करो। मुस्कान ने कहा, खाला, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। अकबर जो अभी अभी घर आया था इनकी सब बातें सुननी थी। लेकिन बेटा, तुमने तो अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं और ये फैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते। मुस्कान इसे समझाते हुए बोली, नहीं खाला, आप आज ही जाएं और इनसे निकाह की तारीख ले आएं। अकबर की बात पर मुस्कान सर पकड़कर रह गई और सकीना जो अकबर से काफ़ी बड़ी थी इसके पीछे गई ताकि इसे समझा सके, लेकिन वो उल्टा उन पर चढ़ दौड़ा। सकीना बाजी, आप मुझे सब बातें क्या बताएंगी अम्मी के साथ? और सकीना ने जो इधर से सुना था सब अकबर की गोश गुजार कर दिया। अकबर ने अपनी माँ को नहीं देखा था। वो इसकी पैदाइश के वक्त कमज़ोर हो गई थीं और एक हफ्ते के अंदर ही चल बसीं। दिलावर खान ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि इन्हें इरम से बेहद मोहब्बत थी और चंद साल पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अकबर अकेला रह गया था। फिर मुस्कान खाला का घर करीब था। वो हर तरह से अकबर का ख्याल रखती थीं
اور جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو مسکان بھی خوش ہو گئی تھی کہ اب وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن وہ بے خبر تھیں کہ سکینہ کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اکبر کے دل میں نمرہ کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ پیچھے سے آتے اکبر نے نمرہ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر نمرہ کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ نمرہ کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔ اکبر بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گیا۔ سب کے جانے کے بعد دیر تک نمرہ باہر ہی بیٹھی رہی۔ جو کچھ اکبر نے سن لیا تھا اس کے بعد نمرہ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ سارا دن وہ اسے نظریں چراتی رہی، پھر رات کو چھپر میں دونوں آگ جلا کر بیٹھے رہے، لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ۔ رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہیں گاؤں میں، اکبر روبدار آواز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ نمرہ مریل مریل قدم اٹھاتے ہوئے کمرے تک آئی اور کمبل میں غروب ہو گئی۔ اکبر نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر نے پکارا، نمرہ۔ اکبر کی آواز سن کر نمرہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ نمرہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی؟ نمرہ سے بامشکل جی ہی نکل پایا تھا۔ میرے پاس آؤ، اکبر نے کہا تو کمبل میں چھپی نمرہ کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ کیوں؟ نمرہ نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ اب اکبر نے سختی سے کہا، میں نہیں آ سکتی۔ نمرہ نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی، 1 منٹ میں تم نہ آئی تو میں خود وہاں آ کر تمہیں اٹھا کے لے آؤں گا یہاں۔ اکبر نے کہا تو نمرہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا ٹارچ چل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ نمرہ کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ اکبر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ نمرہ نے اپنی آگے آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے کام ہے تو پاس بلایا ہے، اکبر نے کہا تو نمرہ کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جی بولیں کیا کام ہے؟ مزید پاس آؤ تو بتاؤں، اکبر نے کہا۔ نمرہ تھوڑا اور بیڈ کے قریب ہوئی۔ جی بولیں، نمرہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ۔ کیا؟ نمرہ کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور اب پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک میرے پاؤں دباؤ، اکبر نے اپنے اندر کی ہنسی کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ نمرہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد نمرہ اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ نمرہ کو اب رونا آ رہا تھا اور اکبر کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ اکبر تو نہ سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتی دباتی نمرہ ہی سو گئی بیڈ کے کنارے۔ اکبر نے محسوس کیا کہ نمرہ کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس پڑی ہوئی تھی، وہ سو چکی تھی۔ اکبر نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر تل تھا۔ اکبر نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے بادل امٹ کے آئے تھے، ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ نمرہ بھاگتی جا رہی تھی اور اکبر ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نمرہ بھی ہنستی جا رہی تھی۔ نمرہ میری بات سنو، نمرہ، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ نمرہ، نمرہ اٹھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ نمرہ جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے، اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ نمرہ جلدی سے اٹھی اور اپنی چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس یہی ایک کام کروا لو تم سے۔ تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ اکبر نے کہا۔ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی اس لیے اچھی نیند آئی، چارپائی پر نہیں سویا جاتا مجھ سے، وہ غصے سے بولتی ہوئی جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اچھا تو میڈم کو بیڈ بھی چاہیے، ٹھیک ہے آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پر بیڈ بھی ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ نمرہ نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی، اس کے سنگ کتنی خوش تھی میں، بس یہ جن ذرا سا مسکرایا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سلجھاتی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ سچ میں کسی جن کی طرح آئینے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل سے چابی اٹھاتا ہوا چل دیا، جو وہ بالوں میں جیل لگاتے وقت بھول گیا تھا۔ نمرہ کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔
کہیں اس نے سن تو نہیں لیا؟ واقعی میں جن تو نہیں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال کیں۔ اگلے دن اکبر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اکبر نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ نمرا جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نمرا نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا اپنے کھڑوس شوہر پر۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ اکبر نے اس کو گھور کر پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس لیے۔ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ اکبر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا، کیا؟ کراچی؟ نمرا کو جھٹکا لگا۔ اکبر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، مگر مجھے نہیں جانا کراچی۔ کیا؟ اکبر پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں میکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ نمرا نے لاکھ آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کی مگر میکے کے نام پر یہ سارے بند ٹوٹ گئے۔ اکبر نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ اس کے ہاتھ اکبر کے ہاتھوں میں تھے۔ نمرا پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ اکبر بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے نمرا نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اکبر نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ اکبر پلیز، مجھے نہیں جانا وہاں، اس گھر میں دوبارہ۔ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، تم پریشان مت ہو، اور یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اکبر کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لا ابالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بیوقوف ہے مگر یہ کیا؟ اس نے تو اندر کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کی سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اسے اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا۔ آج نمرا کھل کر روئی تھی۔ اکبر نے نمرا کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو نمرا کچھ ریلیکس تھی اور پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ نمرا، اکبر نے اسے پکارا۔ بیٹھو۔ اکبر نے لان میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ نمرا بہت شرمندہ تھی۔ اسے شرمندگی اس بات پر تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی۔ اکبر کیا سوچتا ہوگا؟ وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا رہا۔ آخر گلا کھنکارتا ہوا بولا، جی؟ نمرا نے سرگوشی میں جواب دیا۔ نمرا اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جوں کی توں رہ گئی۔ جا کہاں رہی ہیں میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ نمرا جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اوف، یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ جن کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو نمرا کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پر اکبر کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی۔ اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ اکبر کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اکبر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اکبر نے ہلکی روشنی میں نمرا کو بیٹھا دیکھا تو لائٹ آن کی۔ نمرا، اس نے رائفل سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ نمرا اچانک اٹھی اور اکبر کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلائی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو مجھے ابھی مار دیں۔ نمرا ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اکبر اس اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے نمرا؟ کچھ تو بولو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے اس طرح ڈرا کر مت ماریں،
آپ اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر فائرنگ کرنے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں۔ نمرا میں کیوں تم سے نفرت کروں گا، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نمرا، نمرا، نمرا ہوش میں آؤ، نمرا۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، وقار جلدی سے گاڑی نکالو، نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں اسپتال جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں۔ بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ وہ غصے سے وقار کی بات کاٹتا ہوا بولا، سرکار بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وقار اس کی ڈانٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ نمرا کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں مزمل صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا مزمل بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ مزمل بھائی سکینہ اجی کے شوہر تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ نمرا کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ نمرا اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں مزمل بھائی اور مسکان خالہ بھی آ گئیں۔ کیا ہوا اکبر؟ اکبر نے ان کو سب بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ بھائی مسکرائے اور چلے گئے، جبکہ مسکان خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ اکبر مزمل بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرائے جا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا، خالہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا یہ کون سا موقع تھا مسکرانے کا؟ پگلے، خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہوں۔ وہ اٹھیں اور اکبر کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ اکبر کو جھٹکا لگا، خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ، اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے رہتے ہیں اور کمزوری سے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے بندہ۔ میں کل اسے خود لیٹی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ خالہ، اکبر نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ خالہ کی زبان کنگ ہو گئی۔ خالہ، کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے والدین نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کر بولا، کیا کیا تھا اس کے ماں باپ نے؟ میری ماں حمیرہ کی وجہ سے مری، اس عورت نے۔ اکبر خالہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے دلاور بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولے جا رہی تھیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے بابا نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سخت خفا تھیں۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اکبر ہاتھوں میں اپنا سر دیے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا، میرے بچے، جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ، خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہیں ہو جاتے۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ اکبر اٹھو اور بیٹھ کے قریب گیا۔ وہ کنارے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھتا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اس نے اپنے رب سے معافی بھی مانگنی تھی۔ اکبر کی ساری رات قیام میں گزری۔ فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ چائے بنا چکی تھیں۔ بیٹا چائے پی لو، پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ اکبر کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اکبر کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور نمرا اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ نمرا اٹھو، مزمل بھائی نے بولا تھا اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مزمل نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر گرایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ نمرا کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ نمرا، کیسی طبیعت ہے؟
اکبر نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ نمرا بڑے آرام سے لیٹی اکبر کو گھورے جا رہی تھی۔ نمرا کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اب اکبر کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھ سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا۔ نمرا غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا ہے؟ وہ دل میں بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو کہ اس جن کو کیا ہوا ہے، اور جن کہو بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نمرا کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے اکبر کو پتا تھا وہ اسے جن بلاتی ہے، تو ڈر گئی۔ اکبر آپ ٹھیک تو ہیں؟ نمرا نے اس کا ماتھا چھوا۔ اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کب سے بیمار تھا، اکبر نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ نمرا کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ اکبر نے اس کا راستہ روک لیا۔ نمرا، اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنی پڑی۔ وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا، میرے پاس دولت بہت ہے، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ نمرا سب سن رہی تھی۔ نمرا میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے محبت ہے۔ اکبر نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نمرا نے مسکرا کر سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اکبر بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے نمرا، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو گی وہاں رہیں گے۔ اکبر اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کر بولی۔ نمرا سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا، نمرا نے بھی دو بدو جواب دیا۔